बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से हम अब्दुल्ला फाउंडेशन के प्लेटफार्म पर आज़ान सहर प्रोग्राम की नशिस्त में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज का हमारा मौजू अपनी नोयत के अतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। मौजू है तहरीकों और तंजीमों से वाबस्तगी के मुस्बत और मनफी असरात। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा ये मौजू हमारे मुआशरे और हमारी कौम के हर फ़र्द को अपना मुहासबा करने में इंशाअल्लाह अपना किरदार अदा करेगा। यकीनन जो भी गैर जानिबदार होकर इस मौजू को समाअत करेगा तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो ना फ़कत निशाने मंजिल से वाकिफ़ होगा बल्कि हुसूल मंजिल में भी उसे इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से। तो तहरीकों और तंजीमों से वाबस्तगी के मनफी और मुस्बत असरात पर इज़हार ख़याल से पहले मैं इस बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि वतन अज़ीज़ में मुख्तलिफ़ तरह की तहरीकें और तंजीमें काम कर रही हैं और उनका मंशूर, उनका एजेंडा फ़कत और फ़कत दुनिया की इस्लाह है। और कुछ तंजीमें और तहरीकें ऐसी हैं जो इस तबलीगी सरगर्मियों के साथ साथ वो फ़लाई एक्टिविटीज़ में यानी खिदमत खल्क़ के अतबार से वेलफेयर के कामों में भी वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। और इसके साथ साथ कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो सियासी महाज पर वो काम कर रही हैं, चाहे उनका सियासी महाज में काम करना वो मुल्क व कौम की फलाह के लिए हो या अपने ज़ाती मफादात के लिए हो। बहरहाल बुनियादी तौर पर हमने तहरीकों और तंजीमों को जो वतन अज़ीज़ में काम करने वाली है इनको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। पहली वो तंजीमें के जो खालिसतन दीनी काज पर, तबलीगी काज पर काम कर रही हैं। मैं चूँकि वक्त मुख्तसर है मैं एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी अल्लाह के फ़ज़ल से दुनिया भर में 100 से ज़ायद शोबाजात में काम कर रही है और तालीम व ताल्लुम में और इसी तर्ज़ पे दर्स व तदरीस में और मुल्क व कौम की खिदमत के अतबार से भी और वेलफेयर के कामों में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक ऐसी तहरीक है जो इस वक्त आलमी तौर पर सबसे बड़ी तहरीक अल्लाह के फ़ज़ल से मानी जाती है। और 40 साला दावत इस्लामी की खिदमात हैं, दावत इस्लामी का काम है और जिस शोबे में दावत इस्लामी ने कदम रखा बड़ी कामयाबी के साथ आगे गए। मगर ये तहरीक और तंजीम सियासत से बिल्कुल बालातार होकर खालिसतन अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए इस मिशन, इस मंशूर और इस एजेंडे को लेकर काम कर रही है। वो है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखा गया कि 40 साला दावत इस्लामी का जो दौर है इसने अपने इस मिशन पर अपनी तवज्जो को इतना मरकूज़ रखा कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं हुए, एक कदम भी आगे पीछे नहीं हुए और अपने इस मिशन पे कारबंद रहे। आज पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी तालीम व ताल्लुम के अतबार से, दर्स व तदरीस के अतबार से और इस्लाह मुआशरा के अतबार से और वेलफेयर के अतबार से दुनिया की सबसे बड़ी एक तहरीक और तंजीम के तौर पे दावत इस्लामी को जाना जाता है। इसी तर्ज पे अगर आप सिर्फ वेलफेयर के अतबार से अगर देखें तो यहाँ पर भी अगरचे और बहुत सारी मिसालें, मैं एक मिसाल दे देता हूँ चूँकि वक्त मुख्तसर है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ये अल्लाह के फ़ज़ल से पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाली तंजीम है और वेलफेयर के बहुत सारे कामों में नागहानी आफात के अतबार से और गुर्बत के इस दौर में, महंगाई के दौर में और मुफलिसी के इस दौर में और अफरा तफरी के इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह वो गरीबों के चूल्हे जलाती है और उनकी हामी व मददगार बनती है। उन्हें राशन के अतबार से दीगर वेलफेयर के मुख्तलिफ शोबों में अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक काम कर रही है। तो ये तहरीक भी खालिसतन एक वेलफेयर पर इसने अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखा हुआ है। अब यहाँ तक जो 2 किस्म की तंजीमों का हमने जिक्र कर दिया, एक वो तंजीमें जो खालिसतन दीनी मिशन पे काम कर रही हैं इस्लाह मुआशरा के अतबार से, दर्स व तदरीस के अतबार से, और दूसरी वो किस्म की तंजीमें कि जो वेलफेयर के अतबार से काम कर रही हैं। इनके पेश नज़र कोई सियासी एजेंडा नहीं, इनके पेश नज़र कोई सियासी गर्ज़ व गायत नहीं। तो इन तहरीकों से वाबस्ता होने वाले अफराद वो अल्लाह के फजल करम से ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दुनिया में इज्जतें पाने के साथ वो आखिरत में भी सुरखरू होंगे। यानी यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट की कोई सूरत नहीं है और वो एक ही सूरत बनती है कि वो अपनी तहरीक की पॉलिसी को फॉलो ना करें
اور وہ اپنی من مانتی کے مطابق وہ کوئی دیانتداری کے اپوزٹ کوئی راہ اور کوئی طریق اپنائیں، تو یہ تو ہے ایک منفی پہلو۔ مگر اوورال مجموعی طور پر یہ جو دو طرح کی تحریکیں ہیں، ان سے وابستگی میں اللہ کے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور فلاح ہی ہے، یہاں پر نیگیٹو کوئی پہلو وہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ ہاں کچھ ایسی تحریکیں اور تنظیمیں جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا اور جنہوں نے درس و تدریس کا نام بھی لیا اور جنہوں نے ویلفیئر کے نام پر بھی معاذ اللہ دہشت گردی کو پروان چڑھایا، وہ تحریکیں اور وہ تنظیمیں وہ ہمارے اس موضوع سے خارج ہیں۔ ان کے ساتھ جڑ جانے میں فلاح کا کوئی پہلو نہیں، ان کے ساتھ بربادی ہی بربادی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مگر ہم نے ان تحریکوں اور تنظیموں کی بات کی جو خالصتاً دینی کاز پر اور فلاح کے کام پر اور ویلفیئر کے کام پر اپنی توجہ کو خالصتاً اللہ رسول کی رضا کے لیے توجہ کو فوکس کر کے وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا بڑا اچھا کردار اور ان کا اللہ کے فضل کے نام ہے۔ بہرحال اب تیسری قسم کی جو تنظیم ہے، جو خاص طور پر جس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو ہم نے بیان کر کے آج کے اس اذان سحر پروگرام میں خاص طور پر ایک میسج اپنی قوم اور قوم میں بھی بالخصوص نوجوانوں کے نام ہم نے کرنا ہے۔ جو سیاسی تنظیمیں ہمارے ملک میں اس وقت کام کر رہی ہیں، ان سیاسی تنظیموں کے آگے مختلف شعبہ جات ہیں۔ یہ ان کا یوتھ ونگ ہے، یہ ان کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے، یہ ان کا لیبر ونگ ہے، یہ ان کا لائرز فورم ہے، یہ فلاں ان کا لیڈیز ونگ ہے، یعنی مختلف شعبہ جات میں آگے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب جس وقت یہ سیاسی تنظیمیں مختلف طرح کے شعبہ جات میں بٹ گئیں اور مختلف طرح کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو انہوں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، یہ اب پہلو ابھی تک الگ ہے کہ ان کا جو مفاد ہے وہ اپنا ذاتی ہے، یہ ملک و قوم کا مفاد ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم آخر پہ مسئلہ کو واضح کر کے اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ بہرحال یہ جو سیاسی تنظیمیں ہیں، ان سے وابستگی دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ اس وابستگی آپ کو دنیا میں بھی عزتیں دلائے گی اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرے گی، یا تو دنیا میں بھی آپ کے لیے ذلت کا باعث بنے گی اور آخرت میں بھی آپ کو ہلاکت تک پہنچائے گی۔ اگرچہ اور بھی صورتیں بنتی ہیں، مگر وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اپنے خلاصہ کلام کی جانب بڑھ رہا ہوں کہ جب ہم نے سیاسی پارٹیز کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، ایک وہ پارٹی ہے کہ جو آپ کو اللہ کے انعام و اکرام کے اصول تک لے کے جانے والی ہے، اور دوسری وہ پارٹی ہے جو آپ کو تباہی تک لے کے جانے والی ہے۔ ایک وہ پارٹی ہے کہ دنیا میں بھی عزتیں جس پر آپ کو ملیں گی، اور دوسری وہ پارٹی ہے کہ جس کے نام پر آپ کو گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اب جب یہ چیزیں ہم پیش نظر رکھیں تو یقیناً مثبت اور منفی پہلو ان تنظیموں اور تحریکوں کے یہ ہر ذی شعور پر آشکارا ہو جاتے ہیں۔ ہم تھوڑی سی وضاحت مزید کر کے اختتامی مراحل میں اپنی گفتگو کو داخل کریں گے۔ وہ پہلو یہ ہیں کہ میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ بحمدہ تعالی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ایک سیاسی پارٹی ہے، اور الحمدللہ اس کا جو سیاسی ونگ تحریک لبیک اسلام کے نام سے باقاعدہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے۔ پچھلے الیکشن میں پورے ملک میں بھرپور الیکشن لڑا گیا، آئندہ بھی انشاءاللہ۔ تو اب یہ جو سیاست ہے، اب یہ وہ سیاست ہے کہ جس کے بارے میں خود ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء او کما قال علیہ السلام، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ ان میں سے ایک نبی دنیا سے پردہ فرماتا تو اس کی جگہ دوسرے نبی تشریف لے آتے، یہاں تک کہ نبوت کا سلسلہ ہمارے آقا پر ختم ہو گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب سرکار کے بعد اس نبوی سیاست کے لمبردار بنے خلفائے راشدین، اور وہ تسلسل چلتا چلتا برِ صغیر پاک و ہند تک پہنچا، اور یہاں برِ صغیر میں صدیوں پر محیط اسلامی سلطنت اور اسلامی نظام حکومت اور اسلامی جو ریاست کا قیام، تو اللہ کے فضل سے وہ سنہری ادوار اسلام کے برِ صغیر میں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اب اسی تسلسل کی کڑی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے سیاست کر رہی ہے، جو نبوی سیاست کے لمبردار ہے، جو اس سیاست کے لمبردار ہے جو نبیوں سے وراثت میں ہمیں ملی ہے، جو خلفاء راشدین سے وراثت میں ہمیں ملی ہے۔ تو اب اگر اس سیاست کی بالادستی کے لیے کوئی احتجاج کرتا ہے، اس سیاست کی بالادستی کے لیے کوئی ریلی نکالتا ہے، اس سیاست کی بالادستی کے لیے
کوئی لنگر پکا کے وہ لوگوں میں بانٹتا ہے، اس سیاست کی بالادستی کے لیے کوئی دیگر ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو ہم ان سارے کاموں کو بھی عبادت کے زمرے میں شمار کرتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ احتجاج، وہ ریلیاں اور وہ سارے کے سارے کام وہ شرع کے موافق ہوں اور شرعی امور کے مطابق ہوں، تو ہم ان سارے کاموں کو بھی پھر عبادت سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ اب اس سیاست میں اپنا حصہ ملانے کے اعتبار سے، اس سیاسی تحریک سے آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوگے، چاہے وہ لیبر ونگ ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ونگ ہے، چاہے وہ یوتھ ونگ ہے، چاہے لیڈیز ونگ ہے، چاہے لائرز فورم ہے، کوئی بھی تاجر ونگ ہے یا دیگر جتنے بھی مطلب ذیلی آگے فورمز اور ذیلی آگے شعبہ جات ہیں، تو یہاں جو بھی وابستہ ہوگا، اور دنیا میں اگر اقتدار نہ بھی ملا تو رب کی جنت کا بندہ حقدار لازمی بن جائے گا۔ تو یہ ہے ایسی تحریکوں کے مثبت پہلو، اور منفی پہلو کے اعتبار سے ہم یہاں پر یہ بات یہاں واضح کر دینا چاہتے ہیں تاکہ اعتدال کا جو پیمانہ ہے وہ بھی برقرار رہے، کہ مذہب کے نام پر سیاست کرنے والی جو تنظیمیں ہیں یہ بھی بہت ساری ہیں، مگر بعضوں نے مذہب کو بھی فقط اپنے اقتدار کے لیے وہ ایک کارڈ کے طور پہ استعمال کیا، بعضوں نے ختم نبوت کا بھی کارڈ استعمال کیا اور کر رہے ہیں، بعض ناموس رسالت کا فقط کارڈ استعمال کر رہے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور اسلام آباد میں تسلط کے لیے اور اسلام آباد میں براجمع ہونے کے لیے۔ تو ہم اپنی قوم سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس فرق کو بھی کر کے جیے اور ایسی تنظیموں کا ہمیشہ ساتھ دیں جو حقیقتاً خالصتاً ملک و قوم کی فلاح و بہبود، ملک کے قوم کی استحکام کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایسی تنظیموں سے انشاءاللہ وابستہ ہوں گے تو آپ کی شخصیت میں ایک یہ نکھار پیدا ہوگا کہ آپ انشاءاللہ اپنے اندر قائدانہ صلاحیتوں کو پیدا کریں گے، آپ کے اندر ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا خدمت کا، معاشرے کا، اپنے ملک کا، ملک کے غریبوں کا، ملک کے یتیموں کا، ملک کی بیواؤں کا آپ کے دل میں احساس پیدا ہوگا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں جب یہ احساس بندے کے اندر پیدا ہو جائے اور بندہ مفاد پرستی سے باہر نکل جائے تو یہ یقیناً ایک ایسا تحریکوں سے وابستہ ہونے کا پہلو ہے جو مثبت پہلو ہے، دنیا میں بھی عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں اور کمرانی ہیں۔ اور آخر پہ ہم جس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ جو سیاست مذہب کے نام پہ کرنے والی تنظیمیں ہیں یہ بھی بنیادی طور پر ہمارے ملک میں دو طرح کی ہیں۔ ایک کو ہم واضح طور پہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ تنظیم کے جس کا سابقہ ریکارڈ یہ ہے، جب ووٹ کی باری آتی ہے اس وقت کہتے ہیں ہم اسلام کے نام پہ آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ان کے بیان بھی آن دی ریکارڈ موجود ہیں کہ معتکفین، وہ لوگ جو اعتکاف کرنے والے، سنت اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، وہاں پر بھی الیکشن کے دورے میں انہوں نے کہا کہ ہماری تحریک کو ووٹ دینے کے لیے اگر کوئی مسجد سے وہ پولنگ سٹیشن تک جائے گا، لائن میں لگے گا، ووٹ ڈالے گا تو اس کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اس حد تک اپنے آپ کو وہ اسلامی سیاست کی لمبردار گردانتی ہیں، مگر ان کا ماضی کا ریکارڈ کا کسی سے ڈکا چھپا ہے؟ جو بھی وہ پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ ہر کسی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، وہ ہر کسی کے پارٹنر بن جاتے ہیں اور ہر کسی کے ساتھ چمٹ کر لپٹ کر ان کے وہ پاؤں گھٹنے پکڑ کر اور ان کی جناب والا وہ ٹھوڑیوں کو پکڑ کر وہ ان کے ساتھ لپٹ کر اپنا حصہ لیتے رہتے ہیں اور وہ اقتدار کی چوسنی سے وہ بھرپور طریقے سے اپنے نشے کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ سب کا پورا ریکارڈ ان کا ہمیشہ سے یہ ہے، اور اب بھی پی ٹی ایم کی صورت میں ان کی جو سربراہی میں جو کچھ ہوا اور ان کے پیش نظر جو مقاصد ہیں وہ یقیناً ہماری قوم کے سامنے ہیں۔ تو خدا را ایسی نام نہاد اسلامی تنظیموں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں جو آپ کے پاس آتے ہیں تو مذہب کا کارڈ لے کر، ختم نبوت کا کارڈ لے کر، ناموس رسالت کا کارڈ لے کر، قرآن و سنت کی بالادستی کا کارڈ لے کر، مگر جب اقتدار میں پہنچتے ہیں تو پھر مغرب کے دل دادا بن جاتے ہیں، پھر یہودیوں کے معاذ اللہ وہ بھائی بھی بن جاتے ہیں، پھر قادیانیوں کے بھائی بن جاتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں تو یہ فرق کر کے جئیں۔ آج اللہ کے فضل سے ہماری قوم میں جو بیداری ہے یہ لائق تحسین ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ عام انتخابات یہ وطن عزیز میں لبرلزم کو دیس نکالا ثابت ہوں گے، اور انشاءاللہ قوم اپنی بیداری کا ثبوت دے گی، قوم اپنے شعور کا ثبوت دے گی، قوم یہ ثابت کرے گی کہ ہم زندہ قوم ہیں، اور ہمارے اکابر نے پاکستان کے قیام میں جو قربانیاں دی ہیں ہم انشاءاللہ ان قربانیوں کو رائگاں نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے ہمارے کہ پاکستان انشاءاللہ یہ نظام مصطفیٰ کی منزل کو حاصل کرنے میں انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی سے انشاءاللہ ہمکنار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔